खुदावन में आप सबकी सलामती हो। आज हम देखेंगे बाइबल की रोशनी में हर वक्त खुश रहने के ताल्लुक से। तो सवाल ये है, इंसान हर वक्त हर हाल में कैसे खुश रह सकता है? तो बाइबल की रोशनी में हम देखेंगे बाइबल में से एक हवाला, फिलिपियों उसका 4 चैप्टर और उसकी 4 वर्स से 7 वर्स तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। लिखा है, खुदावन में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूँ कि खुश रहो। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदावन करीब है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का बंदा पौलुस रसूल फरमाता है, और वो फिलिपियों की कलीसिया को खत लिखते हुए उनको नसीहत कर रहा है। नसीहत क्या कर रहा है? कहता है कि खुदावन में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूं कि खुश रहो। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर, कहता है, जाहिर हो। खुदावन करीब है, किसी बात की फिक्र, कहते ना करो। तो वैसे तो हम इंसान होते हुए परेशान हो जाते हैं, कोई भी मुसीबत दुख आए तो हम परेशान डेफिनेटली हो जाते हैं। लेकिन खुदा का बंदा पौलुस रसूल ये बात सिखा रहा है फिलिपियों की कलीसिया को कि तुमने हर वक्त खुश रहना है। तो क्या इंसान हर वक्त हर हाल में, हर दुख में, हर तकलीफ में खुश रह सकता है? क्या ये मुमकिन बात है? मेरे अज़ीज़ों, ये नामुमकिन बात है कि हम हर मुसीबत में, हर दुख में परेशानी ना हो, खुश हों। ये नामुमकिन बात है। लेकिन खुदा का बंदा एक्सपीरियंस रखता है, वो एक्सपीरियंस से बात कर रहा है। वो खुदा को जानता है, उसने खुदा को करीब से देखा है और करीब से उसने जाना है, और हर हालत में, हर तरह की मुसीबत में, हर तरह के दुख में उसने इस बात को सीख लिया है कि मुझे खुदावन में इत्मीनान से रहना है, और मुझे दुआ करनी है, और मुझे खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, और दरख्वास्तें, मुनाजातें, जो भी कुछ मैं खुदा के सामने लेके मुझे आना है। और यही बात वो ऐसा खुद भी करता था कि वो दुआ करता, मुसीबतों के अंदर, दुख तकलीफ के अंदर वो दुआएं करता, वो इल्तिजाएं करता खुदा के आगे, वो मुनाजातें खुदा के सामने पेश करता। और यही बात, यही एक्सपीरियंस वो फिलिपियों की कलीसिया को भी सिखा रहा है कि तुमने हर हालत में खुदावन में खुश रहना है। हम खुदा से हटकर खुश नहीं रह सकते, ये नामुमकिन बात है। तो ये मानने वाली बात नहीं है कि हम दुखों और मुसीबतों में खुशी मनाते फिरें। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, उसको ये एक्सपीरियंस हुआ है खुदा के बंदा को, और वो कह रहा है कि आप खुश रह सकते हो दुखों के अंदर भी, मुसीबतों के अंदर भी। कुछ भी आपके पास नहीं है, फिर भी आप शुक्रगुजारी करो खुदावन की, क्योंकि वो ऐसा करता रहा है और उसको ये एक्सपीरियंस है कि किस तरह से मैं मुतमईन रहता हूँ खुदा में। और यही वो फिलिपियों की कलीसिया को सिखा रहा है। और बड़ी दफ़ा हम देखते हैं कि पौलुस रसूल वो पकड़ा जाता था, जब मुनादी करता तो लोग उसको पकड़कर जेल में डाल देते थे। बड़ी दफ़ा वो पकड़ा गया, और जेल के अंदर भी वो खुश रहता था। वो गीत गाता, वो प्रस्तुति करता, वो खुदा के कलाम को स्टडी करता, और वो कलीसिया को खत लिखता, उनको तसल्ली देता। आप मुझे बताएं कि क्या कोई बंदा जेल में बंद हो जाए तो क्या वो खुश रह सकता है? क्या वो खुशी मना सकता है? वो गीत गा सकता है? उसके तो हर लम्हा परेशानी और जिल्लत में गुजरेगा। लेकिन
وہ جیلوں کے اندر بھی میرے عزیزوں خوشی مناتا تھا، خدا کی پرستش کرتا تھا اور چھوٹ جاتا تھا، خدا اس کو چھڑا لیتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ پطرس جب پکڑا گیا تو کلیسیا کے لوگ اس کے لیے دعا کر رہے تھے اور اس کو سنگلوں سے جکڑا ہوا تھا، باندھا ہوا تھا۔ تو جب کلیسیا دعاؤں پہ دعائیں کر رہی تھی اس کے لیے، آنسو بہا رہی تھی، تو فرشتہ آسمان سے اترا اور وہ جیل میں چلا گیا اور اس نے اس کو اٹھایا اور باہر لے آیا، اور وہ ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ یوحنا کدھر چلا گیا، وہ تو سنگلوں کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ کچھ لوگ بھی ارد گرد تھے سلائے ہوئے، کہیں بھاگ نہ جائے، لیکن وہ ادھر ہی سوئے رہ گئے۔ فرشتے نے اس کو ہلایا کہ اٹھ بھائی، اور اس کو باہر لے آیا، اور وہ محسوس کر رہا ہے کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ تو جب وہ آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا جہاں پر دعا ہو رہی تھی اس کے لیے، تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ تو اسی طرح خدا کے لوگ جو ہیں وہ ہر حالت میں، بائبل میں جتنے بھی لوگوں کا ہم ذکر پڑھتے ہیں، وہ ہر حالت میں خوش ہوتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ وہ ہر بیڈ سچویشن کے اندر ہمیں خدا کے آگے جھکے ہوئے نظر آئیں گے کہ وہ اپنی ہر حالت میں، ہر بیڈ سچویشن کے اندر دعا کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، گیت گا رہے ہیں۔ تو میں اپنے بارے میں بھی آپ کو ایک گواہی سنانا چاہوں گی۔ بہت سالوں پہلے میں جب پاکستان میں تھی، میری فیملی اور میں، تو بچے اس وقت بہت چھوٹے تھے، تو ہم چرچ میں بہت کام کر رہے تھے، تو بہت خدا کا کام اچھے طریقے سے ہو رہا تھا، معجزات کا کام ہو رہا تھا، لوگوں کی زندگیاں بدل رہی تھی، بپتسمے ہو رہے تھے، بہت کام خداوند کا ہو رہا تھا۔ تو اسی دوران مجھے خدا نے ایک ڈریم دکھائی کہ میرے ہاتھ میں بائبل ہے اور میں ایک جگہ پہ کھڑی ہوں، ارد گرد پہاڑ ہیں اور بیچ میں گزرگاہ ہے، لیکن لوگ بالکل بھی مجھے نظر نہیں آئے۔ تو میں خدا سے کہہ رہی ہوں کہ خداوند میں کلام کس کو سناؤں، ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو فوراً ایک شخص ادھر آیا، اس نے سفید جامہ پہنا ہوا اور بہت نوجوان، اونچا لمبا شخص۔ تو اس نے میرے بازو کو پکڑا اور ایک طرف کو لے گیا۔ تو ادھر ایک میں نے بہت بڑا ہال دیکھا اور مختلف مذہبوں کی عورتیں تھیں، مختلف کنٹریز کی عورتیں اس ہال کے اندر تھیں، اور اس ہال کی جو دیواریں تھیں وہ لوہے کی جالی کی تھی۔ تو اس شخص نے مجھے کہا کہ یہاں پر خدا کا کلام سنا۔ تو کچھ سال گزر گئے، مجھے وہ ڈریم بالکل بھول گئی۔ تو کچھ سال گزرے تو ہمیں کسی کنٹری میں جانا پڑا، تو وہاں پہ مجھے موقع ملا، میں کسی بھی طرح ایک جیل میں پہنچائی گئی۔ تو جب میں وہاں پر پہنچی تو بہت ساری عورتیں میں نے دیکھی، اور مختلف کنٹریز کی تھی، مختلف مذہبوں کی تھی، تو بہت ساری مسیحی عورتیں بھی وہاں پہ میں نے دیکھی۔ تو وہ ساری ہی عورتیں بہت زیادہ پریشان اور مایوس تھیں۔ تو 2-3 دن گزرے تو وہاں پہ یہ اصول تھا کہ ہر مذہب کی عورتوں کو ٹائم دیا جاتا تھا کہ وہ اپنی عبادت کر سکتی ہیں، 1 گھنٹہ سب کو ہی ملتا تھا۔ تو ہمارا جو ٹائم تھا وہ شام کا ٹائم تھا، تو شام کو ہم جو مسیحی عورتیں تھیں ہم اپنی عبادت کیا کرتی تھیں۔ تو شام کو جب عبادت ہوئی تو مجھے بتایا گیا کہ سسٹر جی، ان کو پتہ چلا کہ سسٹر خدا کے کلام کی خدمت کرتی ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ سسٹر جب تک آپ یہاں پہ ہیں تو آپ نے ہی کلام کی خدمت کرنی ہے، کیونکہ ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ خدا نے آپ کو ہمارے ہاں بھیجا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا، اگر آپ کا یہی ایمان ہے تو ٹھیک ہے۔ تو جب پہلا میسج میں نے سنایا تو میں نے خدا سے کلام مانگا، اور میں نے خداوند کو کہا کہ خداوند تو جانتا ہے کہ ان کو کس کلام کی ضرورت ہے، تو مجھے وہ کلام چاہیے۔ تو خدا نے مجھے ایمان کا ٹاپک دیا۔ تو جب کلام ہوا تو وہ عورتیں رونے لگیں، وہ ساری عورتیں رونا شروع ہو گئیں، اور میسج کے اینڈ پہ میں نے ان کو بولا، وہاں پہ ایک مسئلہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ بہت سال ہو گئے تھے کہ وہاں پہ بیل نہیں ہو رہی تھی، مردوں کی الگ تھی جیل اور عورتوں کی الگ تھی، IDC بولتے تھے اس کو۔ تو ادھر ہمیں رکھا ہوا تھا انہوں نے۔ تو میں نے سنا ان عورتوں سے کہ ان عورتوں نے مجھے بتایا کہ بہت سالوں سے بیل جو ہے وہ بند ہے،
اور کہتے ہیں کہ ہونی ہی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے ساری عورتیں جو تھیں وہ بہت مایوس اور پریشان تھیں. تو جب ایمان پہ کلام ہوا تو وہ ساری عورتیں جو تھیں وہ رونا شروع ہو گئیں. اور میں نے میسج کے اینڈ پہ کہا کہ کیا آپ ایمان رکھتی ہیں کہ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم ایمان رکھتی ہیں. تو میں نے کہا کہ کیا آپ ایمان رکھتی ہیں کہ صبح ہی بیل ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا یس ہم ایمان رکھتی ہیں کہ بیل ہو سکتی ہے، ہمارا خدا زندہ خدا ہے. تو وہ بڑی جوش میں آ گئی اور ان کا ایمان اپ ہوا. اور میٹنگ جب ختم ہوئی تو وہ ساری میرے گلے لگیں اور روئیں اور بڑی خوش بھی ہوئیں. اور انہوں نے کہا کہ سسٹر جی یہ کلام ہمارے لیے تھا اور ہمیں یہ فیل ہو رہا ہے کہ آپ ہمارے لیے بھیجی گئی ہیں یہاں پہ. میں نے کہا اگر آپ کا یہ ایمان ہے تو آپ صبح خدا کے جلال کو دیکھ سکتے ہیں. تو شام کو ایک عورت نے لکھا کہ میں یہ لکھ دیتی ہوں کہ بیل نہیں ہوگی. تو صبح وزٹ کا دن تھا تو ہم سب گئے، ہم نیچے وزٹ پہ گئے. بہت ساری عورتیں گئیں، بہت ساری عورتیں اوپر ہی رہیں. تو جب ہم نیچے گئے تو ایک بورڈ لکھا ہوا تھا، اس پہ لکھا تھا کہ بیل اوپن ہو چکی ہیں. ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اور ہم وہیں پر خدا کا تھینکس کرنے لگی اور خداوند کی جے جے کار کرنے لگی. اور جب ہم اوپر آئیں تو ہم نے جب ہوئیں تو ہم نے ہالےلویا کے نعرے لگائے اور ہم نے خداوند کی آرادھنا کی، خداوند کے گیت گائے، خوشی منائی. اور میں نے ان کو بولا کہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ اگر آپ ایمان رکھیں گی تو خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تو ہم نے خدا کے جلال کو دیکھا ہے اور خدا کی بڑی قدرت کو دیکھا ہے. تو باقی ساری عورتیں خاموش اور ہم ساری مسیحی عورتیں بڑی خوشی منا رہی تھیں اور گیت گاتی پھر رہی تھیں. اور وہاں پہ کوئی کسی پہ پابندی نہیں تھی. کوئی اپنے مذہب کا گیت گاتا ہے، کوئی نعت گاتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے. تو اس بات کی شکر ہے کہ وہاں پہ کوئی پابندی نہیں تھی. تو ہمیں آزادی تھی فل کہ ہم گیت گا سکتے تھے، ہم بائبل پڑھ سکتے تھے، ہم دعا کر سکتے تھے. اس قسم کی کوئی وہاں پہ پابندی نہیں تھی. تو جیسے جیسے کلام ہوتا گیا، ہر روز مجھے کلام کا موقع دیا جاتا تھا، ہر روز میں کلام سنا رہی تھی، ہر روز ہمیں نئی خوشی خدا دے رہے تھے، ہر روز نئی خوشی دے رہے تھے. بیلیں جو ہیں وہ ہونا شروع ہو گئیں. عورتیں جو ہیں وہ کسی بھی طرح سے جیل سے جانا شروع ہو گئیں کیونکہ بیلیں اوپن ہو گئیں. تو یہ بڑا جلال وہاں پہ ظاہر ہوا آئی ڈی سی کے اندر. تو میرے عزیزو، ہم کہیں بھی ہوں، ہم کیسی بھی سچویشن کے اندر ہوں، جب ہم ایمان پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو خدا چونکہ زندہ خدا ہے، وہ دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے. تو خدا نے وہاں پہ ہمیں اتنی بڑی خوشی بخشی کہ ہم وہاں پہ گیت گاتے تھے، وہاں پہ پرستش کرتے تھے. اور ایک سال گزرتا ہوا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ایک سال کیسے گزر گیا. ہم اس قدر وہاں پہ خوش ہوتی تھیں. ہر روز ہم گیت گاتی، ہر روز ہم پرستش کرتی، ہر روز ان کو میں کلام سناتی تھی. اور عورتوں کی خوشی میں اضافہ ہوتا گیا اور ایمان اس قدر ڈیولپ ان کا ہو گیا کہ ان کو کسی بھی چیز کی پریشانی نہ رہ گئی. اور میرے عزیزوں، میں نے اپنی آنکھوں سے خدا کے بڑے جلال کو وہاں پہ دیکھا. اور عورتوں کی عجیب طور سے بیلیں ہونا شروع ہو گئی، معجزانہ طور پر بیلیں ہو رہی تھیں. اور میں اپنی آنکھوں سے یہ سارا دیکھ کے تو حیران تھی. تو میں بہت زیادہ خوش تھی یہ سب کچھ دیکھ کر کہ خدا کس طرح سے کام کر رہے ہیں. تو میرے عزیزو، ایک حوالہ ہم اور دیکھتے ہیں، حبقوق نبی کا صحیفہ اور اس کا 3 چیپٹر اور اس کی 17 ورس سے 19 ورس تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گی. لکھا ہے، اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں مویشی نہ ہوں، تو بھی میں خداوند سے خوش ہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا. خداوند خدا میری توانائی ہے اور وہ میرے پاؤں ہر نیکے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں چلاتا ہے. تو خدا کا بندہ حبقوق نبی بھی یہی بات کر رہا ہے. وہ خوش ہونے کا تذکرہ کر رہا ہے کہ میرے پاس، کہتا ہے کہ کچھ بھی نہ رہے،
اگرچہ انجیر میں پھل لگے نہ لگے، تاک میں کچھ لگے نہ لگے، مویشی رہیں نہ رہیں، کچھ بھی میرے پاس نہ رہ جائے، کہتا ہے میں تو اپنے خدا میں خوش رہوں گا۔ کیوں وہ یہ بات کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کو ایکسپیرینس ہے، وہ خدا کو جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اگرچہ کچھ بھی نہ رہ جائے میرے پاس تو بھی میں بھوکا نہیں رہ سکتا۔ خدا مجھے ہر صورت میں سیر کرے گا۔ مجھے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے خدا میں خوش رہنا ہے، مجھے خدا کے اوپر بھروسہ رکھ کے چلنا ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش ہوں گا۔ اب نجات سے بڑھ کے کوئی چیز ہے؟ اور وہ جانتا ہے کہ خدا نجات دینے والا خدا ہے میرا، اس لیے وہ مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو نجات دے سکتا ہے، جو ابدی زندگی دے سکتا ہے، تو کیا وہ برے حالات میں مجھے سنبھال نہیں سکتا؟ اس لیے کہتا ہے کہ میں تو خوش رہوں گا، مجھے کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، آج میرے اور آپ کے سیکھنے کی بھی یہ بات ہے کہ کوئی بھی سچویشن آ جائے ہمیں خداوند پر بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ زندہ خدا ہے، وہ مردہ خدا نہیں ہے، وہ کوئی بت نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جو معبود ہیں وہ بت ہیں، وہ نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، لیکن تو بھی لوگ ان کے آگے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، اپنی مشکلات کو ان کے سامنے رکھتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے مسئلوں کو حل کرو، وہ کوئی جواب نہیں آگے سے دیتے، تو بھی ان کو خدا مانتے ہیں۔ لیکن ہمارا خدا جو ہے، جو بائبل کا خدا ہے، وہ زندہ خدا ہے، اور وہ آسمان میں مقیم ہے، جو سنتا بھی ہے، جو دیکھتا بھی ہے، جو بولتا بھی ہے، جو چھوتا بھی ہے، جو ہمیں سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے ہر طرح سے۔ پھر اگر ہم زبور 37 اور اس کی 5 ورس کو دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں اپنے پاس سے کر سکتا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب اپنی عقل کا سہارا لے کر کچھ کرنا چاہتے ہیں، خدا کی مدد کے بغیر یا خدا کو سامنے رکھے بغیر یا خدا ان پر توکل کرنے کے بغیر، اپنی عقل سے انسان ڈیسیژن لیتا ہے، تو پھر اس کا رزلٹ جو ہے وہ برا آتا ہے۔ ہم مشکل سے نکلنے کی بجائے اور زیادہ گہری مشکلوں میں پھنس جاتے ہیں، ہمارا ان میں سے نکلنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے بڑی دفعہ۔ تو لیکن اگر ہمارا توکل خداوند پر ہوگا، خداوند کا بندہ فرما رہا ہے کہ کہتا ہے کہ اپنی راہ جو ہے خداوند پر چھوڑ دے اور خداوند پر توکل کر، یعنی مطمئن رہے۔ جب ہم خداوند پر توکل کرتے ہیں، خداوند پر ہمارا کامل بھروسہ ہوتا ہے، تو میرے عزیزوں ہم مطمئن رہتے ہیں۔ ایسا اطمینان ہمارے اندر ہوتا ہے جو ہماری سمجھ سے، انسان کی سمجھ سے باہر ہوتا ہے۔ خدا ہمیں ایسا اطمینان دیتا ہے اور ہم ہر طرح کی مصیبت کے اندر خوش رہتے ہیں، تسلی سے رہ سکتے ہیں اور خوشی منا سکتے ہیں۔ پولس رسول بڑی دفعہ وہ پکڑا جاتا ہے، جیل کے اندر وہ گیا ہے، اور جیل کے اندر بھی وہ خوشی مناتا ہے، وہ گیت گاتا ہے، خدا کی عبادت کرتا ہے۔ ایک بار سلاس اور پلوس پکڑے جاتے ہیں اور لکھا ہے کہ کاٹ میں ان کے پاؤں جو ٹھونکے جاتے ہیں، خون بہہ رہا ہوتا ہے، اور وہ خدا کی پرستش کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب وہ خدا کی پرستش کر رہے ہیں تو بندھن کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے پاؤں جو ہیں وہ کاٹ میں انہوں نے ٹھونکے ہوتے ہیں، وہ کھل جاتے ہیں خود بخود، دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ کمرہ جو ہے وہ ہل جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، وہ اطمینان سے ہیں، وہ تسلی سے ہیں، انہیں کچھ فکر نہیں ہے کہ ہم جیل کے اندر ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ خدا کا یہاں پر بھیجنے کا کوئی پرپز ہے، خدا نے کسی مقصد کے تحت ہمیں یہاں پہ بھیجا ہے، اور خدا ہمیں رہنے نہیں دے گا، اس لیے وہ خوش ہے۔
آپ مجھے بتائیں کہ کیا کوئی بندہ پکڑا جائے، کوئی انسان پکڑا جائے اور اس کا کوئی قصور بھی نہ ہو اور اس کو کوئی سزا سنائی جائے اور اس کو جیل میں بند کر دیا جائے بغیر پوچھے ہی کہ تیرا بھائی کیا قصور ہے کیا نہیں، اس کو پکڑ کے تو جیل میں ڈال دیا جائے؟ ان کا قصور یہ تھا کہ وہ خدا کا کلام سناتے تھے لوگوں کو، یہ ان کا قصور تھا بس، تو ان کو پکڑ کے تو وہ جیل میں دے دیتے تھے۔ بڑی دفعہ پولس رسول کو جیل میں دیا، لیکن میرے عزیزوں وہ فلپس کی کلیسیا کو خط لکھ کر ان کو یہ تسلی دے رہا ہے اور یہ سکھا رہا ہے کہ تم ہر حالت میں، ہر بیڈ سچویشن کے اندر خوش رہ سکتے ہو۔ کس طرح سے؟ خدا کے ساتھ، خدا کو ساتھ لے کر آپ خوش رہ سکتے ہیں، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کیونکہ میرے عزیزوں مصیبت اور دکھ کے اندر کوئی انسان خوش نہیں رہ سکتا، یہ ناممکن بات ہے۔ لیکن اگر ہمارا بھروسہ، اگر ہمارا توکل خداوند پر ہے، اگر خدا کے ساتھ ہمارا تعلق اس قدر ڈیپ ہے، گہرا ہے، تو ہم خوش رہ سکتے ہیں۔ وہ اپنے ایکسپیرینس سے فلپس کی کلیسیا کو یہ خط لکھ رہا ہے اور ان کو خوش رہنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ خداوند میں ہر وقت خوش رہو۔ جب ہم اپنے دکھوں کے بوجھ، اپنی مصیبتیں، اپنی پریشانیاں، اپنی فکریں خداوند پر ڈال دیتے ہیں تو ہم بے فکر ہو جاتے ہیں، پھر ہم خوش رہ سکتے ہیں، پھر ہم تسلی پا سکتے ہیں، پھر ہم اطمینان سے رہ سکتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ ہم نے کوئی مصیبت آ گئی ہے تو ہم نے دوسروں کے ساتھ غصے میں اور لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دینا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہاری نرم مزاجی آدمیوں پر ظاہر ہو۔ تم نے اس حالت کے اندر بھی کہتا ہے کہ نرم مزاجی سے رہنا ہے، اور سب کے ساتھ تم نے نرم مزاجی سے بات کرنی ہے، ہمبل رہنا ہے، اطمینان میں رہنا ہے۔ کوئی بات نہیں اگر کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی بات نہیں کوئی کسی قسم کی بھی سچویشن آ گئی ہے آپ کے اوپر، وہ کہتا ہے خداوند کے ساتھ خوش رہو، اس کی عبادت کرو، اس کی پرستش کرو، اس کے آگے جھکو، کیونکہ خدا ہے جو حقیقی تسلی کا سرچشمہ ہے۔ یہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا حقیقی تسلی کا سرچشمہ ہے۔ جب ہم خدا میں مطمئن رہتے ہیں، خدا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، خدا میں بنے رہتے ہیں، ہم ہر وقت خوش رہ سکتے ہیں، ہم اطمینان سے رہ سکتے ہیں، اور لوگ دیکھ کر حیران بھی ہو سکتے ہیں ہمیں کہ یہ اتنی مصیبت کے اندر ہے لیکن یہ پھر بھی خوش ہے۔ تو اس طرح سے ہم اپنے خدا کو پیش کرتے ہیں، ہم یسوع مسیح کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو بتا رہے تھے کہ ہمارا ایمان جو ہے خدا پر اور اس کے بیٹے یسوع پر ہے، اس لیے ہمیں کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ ٹینشنیں جو آتی ہیں ہم فکر مند وقتی طور پہ ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم ان سچویشن کے اندر، اس پریشانی کے اندر ہم خدا پر کامل بھروسہ رکھ لیں اور خدا کو کہیں کہ خداوند تو ہی سب کچھ کرے گا، تجھے پتا ہے کہ کیا ہونا ہے، میں اپنا بھار تیرے پہ ڈالتا ہوں، اپنی فکر تیرے پہ ڈالتا ہوں، تو میرے عزیزو خدا اس ہمارے مسئلے کو حل کرتا ہے، خدا کھڑا ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ اور اس سچویشن میں وہ رہنے نہیں دیتا، وہ ہمیں نکال لیتا ہے۔ تو میرے عزیزو ہم کتنی بھی بڑی مشکل میں کیوں نہ پھنس جائیں، جب یہ طریقہ جو بائبل ہمیں بتاتی ہے ان طریقوں سے ہم چلتے ہیں تو یقیناً ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، سیم اسی طرح ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو اس آئی ٹی سی کے اندر جب میں منادی کر رہی تھی، پورا 1 سال وہاں پہ ہم رہے، تو ایک ادھر بڑی سازش میرے لیے باندھی گئی، کیونکہ خدا نے مجھے اس قدر وہاں پہ دلیری دی ہوئی تھی، میں دلیری کے ساتھ خدا کا کلام سنا رہی تھی، تو جو دوسری اقوام کی عورتیں تھیں وہ میرے اگینسٹ ہو گئیں اور انہوں نے آپس میں مشورہ کرنا شروع کر دیا کہ کس طرح سے اس کو پھنسایا جائے اور اس کو سزا دلوائی جائے، اور جس کو وہ الزام لگا کے سزا دلواتے تھے نا تو وہ بیڈ ایک جگہ پہ اس کو رکھا جاتا تھا، چاہے کوئی مرد ہوتا تھا یا عورت ہوتی تھی، اور جو وومن پولیس ہوتی تھی وہ مارتی بھی تھی۔ تو یہ ساری باتیں میں نے سن رکھی تھی،
تو بھی میں نہیں جانتی کہ خدا نے مجھے کیوں اتنی دلیری دی ہوئی تھی اس وقت، کیونکہ خدا مجھے اس پرپز کے تحت ہی لے کے گیا تھا. تو مجھے پھر اس بات کی فکر نہیں تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. مجھے بس یہ پتا تھا کہ خدا مجھے لے کے آئے ہیں، کیونکہ عورتوں نے بھی مجھے بتایا کہ سسٹر ہمارا ایمان ہے کہ خدا آپ کو ہمارے لیے لے کے آئے ہیں تاکہ ہمارا ایمان بڑھ سکے. ہم تو بہت زیادہ پریشان تھی یہاں پہ. تو ایسا ہی میرے عزیزوں ہوا. تو بہت بڑا پلان میرے لیے تیار ہوا وہاں پہ مجھے سزا دلوانے کے لیے، اور پیپر بھی آ گیا میرے لیے، اور میں مطمئن ہوں. میں بیٹھی ہوں اپنی پلیس پہ، خدا کے ساتھ دل میں باتیں کرتی جا رہی ہوں. میرا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن غلط الزام لگا کے مجھے پھنسایا جا رہا تھا، کیونکہ وہاں پہ بڑا کام خداوند کا ہو رہا تھا. تو بہت بڑا پلان میرے لیے عزیزو بنایا گیا، اور اس پلان کو خدا نے معجزانہ طور پہ ختم کیا. اور جن عورتوں کو وہ مسلم عورتیں تھیں، اور میرے ساتھ بالکل ان کا پلیس تھا. تو دوسری جو عورتیں تھیں وہ ان کو ابھارتی تھیں میرے خلاف، حالانکہ بہت اچھی تھیں اور ہم بڑی اٹیچ تھیں آپس میں. ایک دوسرے کو چیزیں ہم دے کے کھاتی تھیں، وہ ہمیں دیتے تھے، ہم ان کو دیتی تھیں، اس طرح سے. تو وہ اس چیز کو دیکھ نہیں پا رہی تھی. تو انہوں نے مجھے پھنسانے کے لیے ایک پلان تیار کیا، اور ان عورتوں کو یوز کیا. وہ کافی مالدار تھی، تو انہوں نے کہا کہ ان کے تھرو یہ پیسے لگا سکتی ہیں، تو ان کے تھرو اس کو پھنساتے ہیں. تو میرے عزیزو، جب مجھے پتا چلا کہ بہت بڑا پلان میرے لیے تیار کیا گیا ہے مجھے سزا دلوانے کے لیے، اور مجھے یہ بھی پتا چل گیا کہ مجھے مارا بھی جائے گا، مجھے مار بھی پڑ سکتی ہے، لیکن پھر بھی میں مطمئن ہوں. میں نے اپنے گھر والوں کو فون کیا اور میں نے کہا کہ یہ پلان میرے لیے تیار ہوا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ دعا میں ٹھہر جائیں. تو میرے ہسبینڈ بولے کہ ٹھیک ہے، آپ کال بند کرو، ہم ابھی دعا میں ٹھہر جاتے ہیں. تو جیسے ہی کال بند کی میں نے وہ دعا میں ٹھہر گئی، اور خدا نے اتنا بڑا معجزہ کیا. تھوڑے ہی وقت میں 15 منٹ کے اندر انہوں نے 10 منٹ دعا کی، اور 5 منٹ لگے ہوں گے سارے پروسیجر میں. اور وہ عورتیں جو میرے خلاف جن کو کیا گیا تھا، وہ عورتیں خود ہی مجھے آ کے گلے سے ملی، اور انہوں نے سوری کی میرے سے کہ ہمیں غلط فہمی لگی، ہمیں کچھ غلط بتایا گیا تھا. 15 منٹ کے اندر ساری سچویشن خدا نے بدل کے رکھ دی. میرے عزیزو، خدا جو ہیں وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. کچھ بھی ایسا کام نہیں ہے جو ہم انسان سمجھتے ہیں کہ یہ تو ناممکن بات ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ جو کام انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے. تو جو کام انسان کے بس میں نہیں رہتا نا، وہ خدا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، اگر ہمارا بھروسہ، اگر ہمارا توکل خداوند پر ہو. جب ہم خداوند کو پورے دل سے پکارتے ہیں، اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، جھک جاتے ہیں، اور اس کو پورے دل سے پکارتے ہیں، تو میرے عزیزو آسمان کھل جاتا ہے ہمارے لیے. خدا اپنے فرشتے کو فوراً بھیج دیتے ہیں، اگرچہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن خدا اپنے فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں ہماری ہیلپ کے لیے، ہماری مدد کے لیے، ہمیں اس مشکل میں سے نکالنے کے لیے. تو میرے عزیزو، ایک بہت بڑا وہاں پہ کام ہوا، معجزہ ہوا، اور 15 منٹ کے اندر ساری سچویشن بدل دی خدا نے. اور سارا کمرہ چپ تھا، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ اس کو پھنسایا جا رہا ہے، سب کو پتا تھا. میرے عزیزو، ہمارا خدا بہت بڑا ہے، ہم اس کو معمولی مت سمجھیں. وہ عجیب کام کرنے والا خدا ہے، جو ہماری توقع سے بڑھ کر باہر ہوتے ہیں، جو ہم توقع بھی نہیں کر سکتے کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے. خدا وہ بھی کرنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ان چیزوں کو جن کا وجود تک نہیں ہوتا، وہ ان چیزوں کو ایسے بلا لیتا ہے جیسے کہ وہ ہیں. جب ان عورتوں نے سوری کر لی، ان عورتوں نے آ کے مجھے گلے سے لگایا، اور ماں بیٹی تھی، وہ ایک لڑکی تھی نوجوان، اور 20 سال کی، اور اس کی ماں تھی. تو اس نے کہا جو کچھ بھی میں نے آنٹی آپ کے بارے میں بولا ہے تو میں اس کی سوری کرتی ہوں. وہ یہ سمجھ رہے کہ میں نے اپنی ماں کو بولا ہے. میں بہت شرمندہ ہوں. میرے عزیزو، 15 منٹ کے اندر خدا نے ایسا کام کر کے دکھا دیا
کہ سارا ہال جو تھا وہ دنگ رہ گیا اور خاموشی چھائی رہی. کافی دیر تک ہال کے اندر خاموشی چھا گئی. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ابھی اس وقت جو عورتیں مجھے دیکھ رہی ہوں گی، سن رہی ہوں گی، تو وہ کمنٹس میں ضرور لکھ سکتی ہیں. جو عورتیں بھی مجھے جانتی ہیں، جو میرے ساتھ تھیں اس وقت، وہ کمنٹس میں لکھ سکتی ہیں اور بتا سکتی ہیں لوگوں کو کہ یہ واقعہ سچا تھا جو ادھر ہوا. خدا نے بڑی قدرت کو دکھایا، خدا نے کام کر کے دکھایا، خدا نے ادھر عورتوں کو حیران کر دیا اور خدا نے بتایا کہ میں زندہ خدا ہوں. میرے عزیزو، جب ہم اپنی مشکلوں کو لے کے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں خدا کے سامنے، تو ہماری وہ مشکلیں ہماری نہیں رہ جاتی، وہ خدا کی مشکلیں ہو جاتی ہیں. بڑے ایزی احسن طریقے سے خدا ہمیں نکال لیتے ہیں. اور اس افسر نے ہماری جو کمرے کی لیڈر تھی اس کو نیچے بلایا اور اس کو میرے بارے میں اس نے بولا. اس نے کہا کہ تو ایک لبنہ خاتون جو اوپر رہتی ہے، تو اس کو جانتی ہے؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا کہ تو جب جانتی ہے اس کا کیا کام ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ اس نے کہا وہ بائبل پریچ کرتی ہے، وہ مسیحی ہے. تو اس نے کہا کہ تجھے نہیں پتا کہ وہ ادھر بائبل پریچ کرتی ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ پلاننگ جو بنائی گئی ہے، تو تو نے آ کے کیوں نہیں افسران کو بتایا کہ اس لیڈی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے؟ اور اس افسر نے اس کو بہت جھڑکیاں دی اور اس کی بےعزتی کی، اور وہ ڈری ہوئی آئی اوپر اور اس نے چپکے سے اپنی ساتھ والی عورتوں کو بتایا کہ میرے ساتھ تو ایسا ہوا ہے. اس کی تو بہت بڑی سفارش آئی تھی، جبکہ مجھے پتا بھی نہیں، میرے گھر والوں کو بھی نہیں پتا. میرے عزیزو، یہ سچا واقعہ ہے. میں نے اپنے گھر والوں کو کال کر کے پوچھا کہ آپ نے کوئی بندہ بھیجا تھا IDC کے اندر؟ انہوں نے بولا نہیں. میرے ہسبینڈ نے بولا کہ نہیں، ہم نے تو کسی کو نہیں کہا. تو وہ لیڈی آ کے بتا رہی ہے کہ اس کی تو بہت بڑی کوئی سفارش ادھر آئی ہے. تو مجھے بڑے افیسر نے بلایا ہوا تھا اور میری بےعزتی کی ہے. میرے عزیزو، خدا آج بھی معجزات کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ شروع سے ہی جلالی کام کرنے والا خدا ہے، وہ شروع سے معجزے کرنے والا خدا ہے. ہمیں ہر وقت خوش رہنے کے لیے کہا گیا ہے. ہر مشکل کے اندر، ہر مصیبت کے اندر، ہر دکھ کے اندر، ہر قسم کی سچویشن کے اندر ہمیں خوش رہنے کے لیے خدا کا زندہ کلام فرماتا ہے. ہماری تسلی اس کلام کے اندر ہے. ہمیں یہ کلام ایمان میں کھڑے ہونے کی توفیق بخشتا ہے. ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کے لیے یہ کلام ہمیں سکھاتا ہے. ہمیں خدا کے ساتھ کس طرح سے چلنا ہے یہ کلام ہمیں سکھاتا ہے. ہم نے کس طرح سے ہر وقت خوش رہنا ہے یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، بشرطے کہ ہم اس کو پڑھیں، ہم خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہوں، ہم خدا کی طرف متوجہ ہوں. ہم جانتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا تو یسوع مسیح صلیب پر بھی لوگوں کو معاف کر رہے تھے. کیوں معاف کر رہے تھے؟ کیونکہ وہ مطمئن تھا، اس کے اندر پوری تسلی تھی. وہ جانتا تھا کہ میں مرا نہیں رہوں گا، میں زندہ کیا جاؤں گا. وہ جانتا تھا. اس لیے باپ سے درخواست کر رہا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وہ اتنی تکلیف کے اندر مطمئن تھا، تسلی میں تھا، بخوبی جانتا تھا کہ میں اس سچویشن میں نہیں رہوں گا، میں مرا نہیں رہوں گا، میں قبر کے اندر نہیں رہوں گا، مجھے زندہ کیا جائے گا، میں زندہ ہو جاؤں گا. یہ خوشی اور یہ اطمینان اور یہ تسلی یسوع مسیح کے اندر تھی. اس لیے وہ کہہ رہا ہے، اپنے باپ کو کہہ رہا ہے کہ ان کو معاف کر دے، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ تو اس سارے سسٹم کو، جو کچھ بھی یہ ہو رہا ہے، یہ تو جانتے ہی نہیں ہے. یہ تو باپ، میں اور تو ہی جانتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے.
میرے عزیزو، جو کچھ بھی یہ سٹوریز، جتنی بھی سٹوریز ہمیں بائبل کے اندر ملتی ہیں، جتنے بھی واقعات لکھے ہوئے ہمیں ملتے ہیں، جتنے بھی لوگوں کی گواہیاں ہمیں لکھی ہوئی ملتی ہیں، یہ ساری میرے اور آپ کے لیے ہیں، میرے اور آپ کی تسلی اور اطمینان کے لیے ہیں، تاکہ ہم ان کو پڑھیں اور ان سے سیکھیں۔ سو میرے عزیزو، ہم نے خداوند کے زندہ کلام میں سے آج سیکھا ہے کہ خدا کا بندہ فلپیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے ان کو یہ سکھا رہا ہے کہ تم نے خداوند میں ہر وقت کس طرح سے خوش رہنا ہے، اور کہہ رہا ہے پھر کہتا ہوں کہ خوش رہنا ہے۔ یعنی اس نے 2 بار اس بات کو دوبارہ دہرایا ہے کہ تم نے پریشان نہیں رہنا، تم نے ٹینشن نہیں لینی، کیونکہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے۔ ہم نے دعا کرنی ہے، ہم نے التجائیں اور درخواستیں خداوند کی حضوری میں پیش کرتی رہنا ہے جب تک ہماری مشکل حل نہیں ہو جاتی۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو وہ بتا رہا ہے کہ پھر ہم ایسا اطمینان خدا ہمیں دیتا ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہوتا ہے، ایسا اطمینان خدا ہمیں دینا چاہتا ہے ہر انسان کو۔ ایک انسان کی بات نہیں ہے، ایک کسی قوم قبیلے کی بات نہیں ہے، ہر انسان کی بات ہے جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے، جو خدا پر توکل کرتا ہے، وہ اپنی مصیبت کے اندر خوش رہ سکتا ہے۔ یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم خدا میں خوش رہ سکتے ہیں ہر بیڈ سچویشن کے اندر۔ سو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، آمین۔